अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने तजवीज़ कोर्स का लेक्चर पढ़ना है। उसमें आज हमने इदगाम को सीखना है। इदगाम क्या है, इदगाम किस तरह से करते हैं। पहले भी हम इदगाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में सीखना है। इदगाम गुन्ना के साथ और हम गुन्ना के बगैर वो हम पढ़ चुके थे। वो आप लोग में से किसी ने नहीं उस वीडियोस को देखा तो वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शिफात के लेक्चर्स में वो इंक्लूड है। अच्छा जी, आज हमने सीखना है इदगाम की इकसाम क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदगाम होता क्या है, सबसे पहले हमने ये जानना है। तो इदगाम ये है कि किसी चीज को किसी चीज के अंदर मुदगम कर देना, यानी मिला देना, मिला कर पढ़ना, मुदगम करके पढ़ लेना, तो इसी को इदगाम कहा जाता है। ठीक है। फिर इसकी तारीफ, हर्फ साकिन को हर्फ मुतहर्रिक में इस तरह मिलाकर पढ़ना कि दोनों एक साथ मुशद्दद हो। पहले हर्फ को मदगम और दूसरे को मदगम फी कहते हैं। मदगम है कि मतलब एक के साथ मिलाकर पढ़ना, जिसके साथ मिला के पढ़ना है वो मुदगम है, और मुदगम फी जिसमें मिला के पढ़ना है वो मुदगम फी है। जो मैं आपको साथ साथ कहती हूँ कि ये आपने जो है नोट करनी है, तो आपने उसको वाकई में नोट करना है लाजमी अपनी कॉपी में, उसी तरह जिस तरह मैं आपको फायदे उसके बताऊंगी। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसकी इदगाम का आपको पता चल गया। जैसे हमने किसी लफ्ज को किसी हर्फ के अंदर, किसी चीज को किसी चीज के अंदर मिला देने को इदगाम कहा जाता है। मदगम करना, मिल जाना किसी चीज का, किसी हर्फों का आपस में एक दूसरे के अंदर छुप जाना, मिल जाना, छुप जाना नहीं, मिल जाना। ठीक है। अब इसके अंदर जो इसकी इस इकसाम आज हमने जो पढ़नी है वो सबसे पहले है, हम देख लेते हैं सबसे पहले ताम और नाकिस को, कि ताम क्या होता है, इदगाम ताम, और इदगाम नाकिस क्या होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है इदगाम मुसल्लिसीन ताम और इदगाम मुतजानिसीन और इदगाम मुतजानिसीन नाकिस, मतलब ये जो दो हैं इदगाम मुसल्लिसीन और मुतजानिसीन, ये दो इकसाम है। ठीक है। इनके साथ फिर जो है इदगाम मुसल्लिसीन ताम और इदगाम मुतजानिसीन ताम, फिर इदगाम मुतजानिसीन और मुतकारिबीन ताम और नाकिस। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इदगाम मुसल्लिसीन के बारे में। ठीक है। अब इस इदगाम मुसल्लिसीन क्या है, इदगाम होता है मुदगम करना। ठीक। जबकि मुदगम और मुदगम फी दोनों एक ही हर्फ। मुदगम मैंने आपको बताया जो हर्फ है पहला हर्फ, और मुदगम फी क्या है, जिसके अंदर हमने मुदगम करना है। फी होता है में, फी कहते हैं अरबी में में को। ठीक है। मुदगम फी यानी जिसके अंदर हमने मुदगम करना है। अब यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको जो समझा रही हूँ, जो आपको मैं कायदे बताऊंगी वो आपने जो है वो अपनी कॉपी पे राइट कर लेना। ठीक है। इदगाम मुसल्लिसीन, मुसल्लिसीन एक ही जगह, इदगाम का मतलब इदगाम करना, यानी एक ही जगह इदगाम करना। ठीक। फिर उसके बाद जो है इदगाम मुसल्लिसीन का जो कायदा है वो ये है कि जहाँ पे आपको मेरी आवाज कट के आए तो आपने मुझे बताना है। ठीक है। अदगाम मिल जाना, मुसल्लिसीन एक ही जगह पर, और ताम का जो लफ्जी मायने है यानी पूरा, कामिल कामिल, पूरा पूरा मिल जाना। ये आपने इनके पहले लफ्जी मायने अपने राइट कर लेने। काम का मतलब पूरा, कामिल इदगाम होगा, पूरा पूरा मिलेगा दूसरे हर्फ के साथ। जो समझ ना आए आपने चैट में फौरन बता देना। ठीक है। अब इसका कायदा लिखे इदगाम मुसल्लिसीन का, वो ये कि ये कायदा वहां पे दुरुस्त होता है जहां दो हर्फ एक ही जैसे एक साथ वाक़या होंगे। क्या होंगे? मुसल्लिसीन का मतलब आपको बताया कि जो है एक ही जैसे, तो लग़वी मायने है एक ही जैसे हरूफ। ठीक है। अब कायदा देखें, मैं आराम आराम से आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको लिख सकें। ये कायदा वहां दुरुस्त होता है जहां दो हर्फ एक दो हर्फ एक ही जैसे एक साथ
واقعہ ہے، ان میں سے پہلا والا ساکن اور دوسرے والے پر تشدید ہو اور دوسرا پڑھنے میں آئے، ان حرف کی تلاوت کے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حرف ہم ساکن کر رہے ہیں وہ بعد والے حرف میں مدغم ہوگا۔ یہ آپ لوگ نے ابھی نہیں لکھا تو آپ نے ریکارڈنگ کے وقت آپ نے اس کو جب آپ سنیں گے اس کو تو آپ نے اس کو بیک کر کے آپ نے اس کے سارے جو پوائنٹ ہیں وہ آپ نے صحیح کر کے کلیئر کر کے لکھنے ہیں۔ اور ادغام مثلثین تام مطلب ادغام ہوگا اس کے اندر پورا پورا، تام مطلب پورا پورا ایک ہی جیسے حرف جہاں پہ ہوں گے، مطلب کیا ہم نے پڑھا کہ جو دو حرف ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہی جیسے، مطلب جیسے دیکھیں زال اور زال ایک ہی جیسے ہیں، ایسے ہی ہے ایک ہی جیسے تا تا دونوں آگے ایک ہی جگہ پہ آ گئے، قا ایک جگہ پہ آ گئے، کاف کاف ایک جگہ پہ آ گئے، تو ان میں سے جو پہلا حرف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، ٹھیک جیسے یہ دیکھیں، اور جو دوسرا والا حرف ہوگا جو ایک جیسے ہوں گے اس کے اوپر تشدید ہوگی، ٹھیک، اور دوسرا پڑھنے میں آئے گا، اور جو ان میں جو پہلا والا ہوگا وہ جو ہے دوسرے میں مدغم ہو جائے گا، اس طرح سے جیسے پہلا والا جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، اس میں پورا پورا ادغام ہو رہا ہے، پورا پورا مل رہا ہے دوسرے حرف کے ساتھ، کیونکہ کیا ہے ادغام مثلثین عام اب یہاں پہ کتنے نون ہیں؟ یہ اصل میں یہاں 3 نون ہے، کیسے؟ یہاں پہ مثلثین کا مطلب ہم نے دیکھا کہ ایک جیسے حروف کون سے، جیسے نون نون ایک ہی جگہ پہ ایک وقت پہ آ گیا، اور جو پہلا نون ہے وہ ساکن ہے اس کے اوپر، اور دوسرے نون پہ تشدید ہے، تو تشدید کس ہوتی ہے؟ اس میں سے پہلا جو ہوتا ہے جب وہ ہے سکون والا ہوتا ہے اور دوسرا والا حرکت والا ہوتا ہے، تو اس طرح اس لحاظ سے یہاں پہ 3 نون ہے، تو پہلا جو ہے جس پہ سکون ہوگا وہ دوسرے میں پورا پورا مدغم ہو جائے گا، کام مطلب پورا پورا کامل ادغام ہوگا، پورا پورا مل جائے گا، نعبد نعبد، اب کیا کیا ہم نے، اب اس والے کو ہم نے اس کے اندر مدغم کر دیا، ملا دیا، نعبد نعبد یدرککم، اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ والا جو کاف تھا ایک وہ ہم نے نہیں پڑھا، وہ اس کے اندر مل گیا دوسرے کاف سے، دو ایک جیسے کاف تھے، دو ایک جیسے لفظ تھے، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ادغام مثلثین عام ہوا، مطلب جو ہے جو ادغام ہوا ہے وہ پورا پورا ایک ہی جیسے حروف کا مل جانا آپس میں، پورا پورا ایک ہی جیسے حروف کا آپس میں پورا پورا مل جانا، یہ اس کا جو ہے چھوٹا سا ایک انٹرو ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے آپ کو اس کا فائدہ بتایا وہ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا گیا کہ ہم نے ادغام مثلثین کام کس طرح سے کرنا ہے۔ ادغام مثلثین مطلب ایک جیسے حروفوں میں ادغام ہوگا، ملے گا، کام مطلب پورا پورا ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہے آپ کو؟ پھر ہم آگے دوسرے کی طرف بڑھیں، جلدی جلدی سے سائڈ سے مجھے بتا دیا کہ ایکٹیو رہا کریں۔ جی آنسر نہیں آیا مجھے ابھی تک کسی کا، ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں لیکن دیکھو ابھی جب کیونکہ آپ پڑھ رہے ہو تجوید، ٹھیک ہے، تجوید کورس کر رہے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے اندر آتی ہیں نا، تو ہم نے یہ جاننا ہے یہ اس کے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے فائدے ہیں، یہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں کر رہی ہے آپ کو، بہت آپ کو مزہ آئے گا اس میں، جو ہے ایزی ہے،
اب میں نے آپ کو ایک ایک اس کا پوائنٹ بتایا نا. دیکھیں ادغام کا ہے ملنا, مثلثین ایک جیسے حروفوں کا کام پورا پورا. جی بولے, سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. پھر آپ, مجھے یہ پوچھنا ہے, ہاں جی آپ کی آواز کٹ کٹ کے, اور میں نے آپ کو چیٹ میں بتایا لیکن آپ پہلے والی بھی ساری کٹ کٹ کے آپ کو آواز آ رہی تھی. بس ابھی کچھ 10 منٹ پہلے کٹ کٹ کے آنے لگی ہے. اچھا پہلے بتایا تھا نا ایک اور, پہلے میں دیکھتی ہوں ایک منٹ. اب ٹھیک ہے. یس مس. چلیں اب نیکسٹ جو ہے ادغام متجانسین کام. کام کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ پورا پورا ادغام ہوگا, پورا پورا اپنے لفظ کو ملانا ہے. ادغام متجانسین کیا ہے؟ جب آپ اس کی ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ اس کی جو ہے آرام سے آپ نے اس کو جو ہے نوٹ کر لینا اس پوائنٹ کو. ادغام متجانسین کیا ہے؟ ادغام ہے ملانا, متجانسین یعنی ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا. ملتے جلتے حروف جیسے تا, قا, با, میم, ملتے جلتے حروف ہیں یہ. با میم یعنی ایک ہی ادھر سے ادا ہو رہے ہیں. زال, وا, قاف, کاف. ٹھیک ہے, یہ ادغام متجانسین ہے. یہ والا ادغام متجانسین ہے کیا ہے؟ ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مکمل طور پہ مدغم ہونا. ٹھیک, اب مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے دو حروف ہوں, اور یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ایک ہی مخرج کے دو حروف ہوں, پہلے حرف کی آواز بالکل بھی باقی نہ رہے. جیسے قد ابین, قد قد. اب یہاں پہ ہم دال اور تا, یہ ایک ہی مخرج کا حرف ہے نا, ایک ہی مخرج سے پڑھا جاتا ہے. آپ نے مخارج پڑھے تھے, تو ہم اس کو کیا کریں گے, جو پہلا والا حرف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے, اس کی آواز باقی نہیں رہے گی, اس کی صفت نہیں رہے گی, اور جو ہے دوسرے کے ساتھ وہ پورا پورا مل جائے گا. جیسے قد تابئی, قد قد پڑھا جا رہا ہے, قد تابئی تو نہیں ہم پڑھے, قد پڑھ رہے. اس کا جو فائدہ ہے وہ دیکھ لیں, یہ وہاں ہوگا جہاں کسی لفظ میں ایک حرف ساکن ہو, اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو. جب اس کا تلفظ کیا جائے تو پہلا حرف یعنی ساکن والے حرف کی آواز نہ نکلے. اس صورت میں ساکن حرف دوسرے میں مدغم ہو جائے گا. جیسے قد تبین, اذ ظلموا, یہ کیا ہوا؟ ادغام متجانسین تام, یعنی مخرج ملتے جلتے حرف میں ایک ہی دوسرے کے اندر مدغم ہونا. بہت ایزی ہے, آرام سے سکون سے تسلی سے سیکھیں, بہت آسان ہے یہ. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے ادغام متقاربین. آپ پڑھتے ہیں, یہ متجانسین ہم بعد میں پڑھتے ہیں. ادغام متقاربین تام. ادغام متقاربین کیا ہے؟ ایک قریب مخرج, قریب مخرج میں سے جو ہے آواز نکلی. جیسے کہ قریب مخرج یعنی قریب المخارج, ان میں وہ حروف آئیں گے جن کے مخارج قریب قریب ہیں. کون کون سے؟ جیسے قاف, کاف, کاف, قاف, کاف, ان کو حروف لحاظ میں کہا جاتا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب مخارج پڑھے تھے کہ جو زبان کی جڑ ہے اوپر تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے تو قاف پڑھا جاتا ہے موٹا والا, اور سخت حصے سے لگتی ہے تو کاف پڑھا جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ ملتے جلتے قریب تر مخارج اس میں آئیں گے. جب اس میں کیا ہے کہ یہ وہاں درست ہوتا ہے قاعدہ جہاں کسی لفظ میں کوئی حروف ساکن ہو, اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو. پوائنٹ وہی سیم ہے, بس تھوڑا تھوڑا سا اس میں ڈفرنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہاں درست ہوتا ہے جہاں کسی لفظ میں کوئی حرف ساکن ہو, اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو,
اور جب اس کا تلفظ ہم کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے والے کے مخرج سے ہی اس کا بھی تلفظ ہو رہا ہے، یعنی اس میں قریب مخارج ہیں، اس وجہ سے اس صورت میں ساکن حرف دوسرے حرف میں مدغم ہو جاتا ہے۔ سمجھ آیا؟ مدغم اور مدغم فی الگ الگ مخرج کے حروف ہوں، پہلے حرف کی بالکل آواز بھی باقی نہ رہے۔ قربی، قربی، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ قاف لام پیش کل، اچھا لام کو ہم یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، اس کو کس سے ملا دیں گے؟ را سے ملا دیں گے، تو پہلے والا جو حرف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، قربی، را پڑھا جائے گا، قربی، علم، علم نخلقکم، اب یہاں پہ پہلا والا نہیں پڑھا گیا، دوسرا پڑھا گیا، یہی بہت آسان ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام متقاربین، عام یعنی قریب مخارج میں جو ہے لفظ کا پورا پورا مدغم ہونا۔ یہ تھی تام کی اقسام، ادغام مختلفین تام، ادغام مجانسین تام اور ادغام متقاربین تام کی۔ اب ہے ادغام متجانسین ناقص، ناقص کی باری، ٹھیک ہے۔ اب ناقص کیا ہے؟ تام آپ نے پڑھا کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر پورا پورا مدغم ہوتا ہے لفظ، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ناقص ہے اس کا پورا پورا مدغم نہیں ہوتا۔ ادغام ناقص میں کیا آتا ہے؟ مکمل ادغام نہیں ہوتا۔ ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ادغام تام میں جو ہے آپ نے جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اسی سے طرح لکھنا ہے، اور میں نے آپ کے نوٹس میں کر دی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کو یہ آرام سے سمجھ آ جائے گا۔ ادغام تام میں کیا تھا کہ ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے ادغام تام میں پڑھا کہ پہلی والی جو حرف ہے اس کی کوئی بھی صورت باقی نہیں رہتی، اس کا کچھ وہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب ادغام ناقص میں کیا ہوتا ہے کہ ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں ادغام متجانسین ناقص، مطلب متجانسین آپ نے پڑھا ملتے جلتے حروف، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے؟ صفت باقی رہے گی، کیسے؟ مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے دو حروف ہوں، ایک ہی مخرج کے تھی، مگر پہلے حرف کی کچھ آواز بھی باقی رہے۔ متام میں کیا ہوتا ہے؟ باقی آواز نہیں رہی تھی پہلے حرف کی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے حرف کی آواز باقی رہے۔ میں یہاں پہ بچوں یہاں پہ کلاس دیکھو، اور آپ یہاں پہ کیوں میسج آ رہا ہے؟ آپ یہاں پہ اٹینڈ کریں کلاس کو، کچھ آواز بھی باقی رہے، جیسے بسط، 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 اب یہاں پہ سیم آواز لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کچھ آواز جو ہے باقی ہو رہی ہے، باقی رہ رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں پہ دو یہ ایک ہی مخرج سے آئے ہیں حروف، تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ناقص آ رہا ہے۔ بسط، باس، زبردست، سیتا، زبست، بسط، احد، ٹھیک، ما فرتم، ما فرتم، کہ ان کی ادائیگی کے وقت پہلا حرف قا کی صفت استعلا اور اتباع باقی رہیں گی، مگر کیا ہوگا؟ ملکہ نہیں ہوگا۔ اس ادغام کی بس یہی 4 مثالیں ہیں۔ آپ نے اس کو دھیان سے سنا، اس کو آپ نے وہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، دل لگا کے اس کو لیکچر کو سنیں۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ ادغام متقاربین ناقص۔ اب ناقص جو ہے اس میں ادغام میں پہلے جو حرف کی جو ہے تھوڑی سی صفت باقی رہے گی۔ اب ادغام متقاربین کیا ہے؟ متقاربین ہے کہ قریب المخارج، مدغم اور مدغم کی الگ الگ مخرج کے حروف ہوں، پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے صفت کی
پہلے حرف کی صرف باقی نہیں رہ رہی تھی تام میں، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پہلے صرف ایف کی صرف باقی رہے، جیسے مئی، یہاں پہ نون اور یا آئے، ٹھیک، الگ الگ مخرج ہے یہاں پہ دونوں میں. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی آپ کو جو ہے بتا دوں، ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صرف باقی رہے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، جیسے میم نون یا مئی مئی. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، نون کی صرف باقی رہ رہی ہے، تھوڑی سی اس کے اندر مل رہی ہے اور تھوڑی سی باقی رہ رہی ہے، مئی مئی. اب اگر ہم اس طرح سے مئی مئی ایسا مئی ایسا مئی مئی مئی، وہ تو نون کے صرف باقی نہیں رہ رہی، تو یہاں پہ کیا رہے میں مئی نون کی تھوڑی سی صرف جو ہے ناک میں ہوگا مئی 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 ایسا میو میو. اگر ہم اس طرح سے پڑھیں میو میو میوالن میوالن، تو اس میں کیا ہو رہا ہے، نون کی ہم آواز کو باقی ہی نہیں رکھ رہے، لیکن کیا کرنا ہے، ہم نے نون کی آواز کو باقی رکھنا ہے، میو میو ایسے پڑھنا، میو میو والن میو والن. ٹھیک، اب آگے اس کچھ پوائنٹ دیکھتے ہیں. علم نخلقکم میں ادغام متقاربین ناقص بھی جائز ہے، یعنی خاص کے صرف استعلا کو باقی رکھتے ہوئے پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ ادغام متقاربین ناقص بھی جائز ہے، جیسے نخلقکم، یہ انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں یہاں پہ. مثلثین کا پہلا حرف مدہ ہو، مثلثین کیا ہے اوپر والا فرسٹ پہ جو ہم نے پڑھا ہے، یعنی ایک ہی جیسے حروف. مثلثین کا پہلا والا حرف مدہ ہو تو ادغام نہیں کریں گے، جیسے یہ دیکھو یا اور یا دونوں ایک ہی وقت میں آ گئے، لیکن کیا ہے پہلے والا حرف حروف مدہ میں سے ہے، یا مدہ ہے، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. فی یومی قالوا وهم. ٹھیک، پھر تیسرا پوائنٹ حروف ہلکی میں صرف مثلثین کا ادغام ہوتا ہے، جیسے یوجہ 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 مثلثین یعنی ایک جیسا ملتے جلتے ہیں جو حروف ہیں، ہاں ہاں ایک جگہ پہ آ گئے، یہاں پہ صرف حروف ہلکی میں صرف مثلثین کا ادغام ہوتا ہے. یوجہ ما لم تستع علی تستع علی تستع تستع علی علی تستع علی، مگر متجانسین یا متقاربین کا نہیں ہوتا، جیسے فصفح عنہم سبح. ٹھیک، ادغام زیادہ تر تام ہی ہوتا ہے، یعنی مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ناقص کی 4 صورتیں ہیں جہاں پہ ناقص ادغام ہوتا ہے، جیسے کا کاف میں، نون کا واو میں، نون کا یا میں، اور قاف کا کاف میں بدلنا، جیسے میو مئی مئی میو میو اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کو گائڈ کر سکوں مزید. یہ تھی اس کے ادغام کی اقسام. آپ کو تھوڑا سا مشکل بھی لگ رہا ہوگا، بور بھی ہو رہے ہوگے، لیکن کیا ہے آپ نے تو سمجھنا ہے اس کو، اور جو ہے انشاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کی بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. یہاں پہ کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جب آپ کو ریکارڈنگس پرووائڈ کی جاتی ہے سمجھ آ گئی ہو، اوکے جی، کوئی کنفیوژن؟ یہ آپ لوگوں کا اس کا انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے اس کو لائن وائز پریپیئر کرنا ہے سارے لیکچرز کو، تاکہ آپ اس کو جو ہے بھولیں نہ آپ کو یہ، اور بہت اچھے سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. جب آپ نے اس کو ریکارڈنگ میں سننا ہے تو آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے نوٹس کو. ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے پھر بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو اور آگے سمجھا بھی سکتے ہو. جو بھی یہاں پہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ لائک کر دیں ویڈیو کو، سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور جو ہے کمنٹ میں آپ لوگ بھی ضرور بتایا کریں کہ لیکچر کیسا لگا، آپ لوگ فیڈ بیک ضرور دیا کریں
اپنا بہت سا خیال رکھیے. جس سمجھ نہ آئے وہ کوشچن آپ اسے ڈراپ کر سکتے ہیں. آپ کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں, نیکسٹ لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.